अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि अपोजिशन ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की जो पेशकश की है उस पर इत्तेहादियों से मुशावरत की है। जमहूरियत में दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। जबकि पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि हमने शराइत नहीं रखी, एजेंडा दिया है। क्या कहेंगे? इन्होंने इतना कुछ कह दिया, मैंने क्या कहना है। देखो बात सुनो, हम वैसे अजीब जोकर किस्म के लोग हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इशू क्या है इस मुल्क में 78 साल के बाद? तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, तहफ़्फ़ुज़ अवाम जाए भाड़ में। अच्छा, तहरीक, इसके बाद मैं एक तहरीक शुरू करूँगा, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ अखलाकियात पाकिस्तान, फिर तहरीके तहफ़्फ़ुज़ इक़्तिसादियात पाकिस्तान, पर तहरीकां जो लगे रहो। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक़ है ये मकाम, पिछले दिनों मैंने भी पढ़ा था प्राइम मिनिस्टर का कि जी वो ब्लैक मेलिंग नहीं होगी, शराइत नहीं होगी तो फलां नहीं होगा। वो यार तुम गैर मशरूत एक बात करो, शराइत नहीं होंगी फलां होंगी, बैठ जाओ बात करो। मुज़ाकरात क्या है? या कामयाब हैं या नाकाम होंगे। ना होने से तो बेहतर है नाकाम हो जाएं, नाकाम हो जाएं। एक सिलसिला तो शुरू हो। जो आपके दरमियान एक जमूत की कैफियत है जिसकी कीमत पाकिस्तान के सीधे साधे अवाम चुका रहे हैं, वो सिलसिला ख़त्म हो, बात आगे चले। शराइत किस बात की भाई? हम भी तो करो, कहो कि भी आओ, जो तुमने कहना है कहो, जो हम सुन सकते हैं सुन लेंगे, जो मान सकते हैं मान लेंगे, जो नहीं है जो नहीं। स्टेटस को तो कहीं नहीं गया ना। तो ऐਵੇਂ ही जलेबियाँ तलते रहते हैं बैठ के, गैर मशरूत ऑफर करो तो फलां तो ये वो फलाना, ये बिल्कुल फजूल बात है। मैं देखो बात सुनो, मैंने बहुत पहले मेरा ख्याल है नॉर्मल थे हालात, तो किसी प्रोग्राम में, मुझे अब चैनल याद नहीं है, हमारे जो साथी हैं तो जैगम साहब, उनको याद था, मुझे खुशी हुई कि यार इस तरह की बारीक बात जो है याद रखने वाले लोग हैं। मैंने एक बार किसी प्रोग्राम में कहा था कि इमरान का एक प्रॉब्लम है और ये कुछ लोगों में होता है, वो होता है बड़ी एक इमॉर्टैलिटी की ख्वाहिश। हर आदमी ये जानता है कि उसने मरना है, आज नहीं तो कल। फांसी घाट में नहीं मरे, गोली से नहीं मरे, बीमारी से, उम्र से, किसी भी वजह से, मौत तो जाहिर है। अच्छा, एक होती है बड़ी ख़ास किस्म की स्ट्रॉन्ग डेथ विश कुछ लोगों में, उसको बाबा बुल्ले शाह ने एक और तरीके से बयान किया है, सुभान अल्लाह। लेकिन ये मतलब दो पाए किस्म के लोग होते हैं, इनके अंदर वो बात ही नहीं होती कि ये बात को समझ सकें। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्ले शाह सा मरना नहीं, गोर प्या कोई और। बुल्ले शाह तो जिंदा है मुद्दतों बाद। इसी तरह बेशुमार लोग हैं, उनको फिजिकल डेथ तो ठीक, मौत नहीं आई। आज इस वक्त भी मुल्क में पता नहीं कहां कहां इस वक्त गालिब को, कोई इकबाल को कोट कर रहा होगा, किसी को कोट कर रहा होगा, जिस घर में दुनिया में याद रखना रोशनी है, वो उसके मूजद को याद कर रहा है। याद करने के लिए जरूरी नहीं होता कि आप उसका कोई विरद कर रहे हो या फलाना ना, याद की किस्में जिस बंदे ने। अच्छा, ऐसी बेशुमार चीजें, जो बंदे जहाज में बैठे हैं वो दे आर पेइंग अ ट्रिब्यूट टू राइट ब्रदर्स। सो कुछ लोगों में ये होता है, एक इमोर्टैलिटी की एक अजीब सी ख्वाहिश होती है, हर एक में नहीं होती। मुनीर नियाज़ी मरहूम पाकिस्तान के क्या उर्दू अदब के खूबसूरत तरीन शायरों में से एक, उनका पंजाबी का बड़ा आम है, आपने भी सुना होगा। कुछ उंज भी रामा औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरन दा शौक भी सी। तो ये लोगों की किस्में होती हैं और ये सूरत हाल ज़ाहिर इंसानों पे ही आया और गुजरा करती है। इसलिए एक तो जिससे आप मुज़ाकरात करने चले हो उसको समझो, उसके मुताबिक बैठो तो सही। शायद वो लोग जो सोच के चले हों घर से कि हमने ये नहीं करना,
مذاکرات کے دوران وہ مان جائیں. آپ کے منہ سے کوئی اتنی سینسیبل، کوئی وائز، کوئی کنونسنگ بات نکل جائے کہ مان جائیں. مذاکرات کو غیر مشروط بالکل آفر کرو اگر واقعی کرنی ہے. لیکن پرابلم ہے جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں وہ تو کوئی کام نتیجہ خیز دیکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ اس میں ان کا اپنا سروائیول نہیں ہے. کیا ہوگا؟ اس بات پہ سیٹل ہو سکتے ہیں مذاکرات کہ جی ایک نیوٹرل بالکل الیکشن کمشنر یا جو بھی ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، آپ گارنٹی کریں فیئر الیکشنز اور ہمارا آپ کا کوئی لینا دینا جھگڑا نہیں. از دیٹ پاسبل؟ تو آل دس از فیک. اٹ از اے سوسائٹی آف فیک لیڈرز، فیک پیپل، فیک پریچرز. اسی لیے کسی بات کا اس معاشرے پہ کوئی پازیٹو اثر دکھائی نہیں دیتا. جس نے بدی بیچنی ہے جتنی چاہے بیچ لے، جہاں مرضی بیٹھ کے بیچ لے. سسپینس، ایکشن، تھرل، ڈرامہ، کامیڈی، یہ پیکج ہے، بک رہا ہے چونکہ بائرز ہی اسی طرح کے ہیں. آپ آگے چلو. شاباش. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. صاحب افسوسناک خبر ہے، کرسمس پر بھارت میں عیسائیوں پر حملے، کئی ریاستوں میں کرسمس تقریبات میں توڑ پھوڑ، متعدد شہروں میں تشدد. یہ ویڈیوز بھی ہم ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں. جبکہ بھارت کے انتہا پسند رہنما یوگی آدتیہ ناتھ نے وزیر اعظم مودی سے مطالبہ کیا کہ وہ بنگلہ دیش پر حملہ کر کے اسے بھارت میں شامل کر کے اکھنڈ بھارت کا خواب پورا کرے. اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو انہیں وزیر اعظم کی کرسی سے اتر جانا چاہیے. دوسری طرف آسام میں مودی کے خلاف پرتشدد مظاہرے میں ہلاکتیں بھی ہوئیں. بھائی میری طرف سے تو آسام کے لوگوں کو خراج تحسین ہے. باقی یہ جو آپ نے کہا یوگی، یہ یوگی نہیں، مجھے روگی لگتا ہے، کوئی ذہنی مریض. بنگلہ دیش پہ حملہ کر کے اسے بھارت میں شامل کر لو. واہ، اکھنڈ بھارت، وہ ان پڑھ گیا ہے. اکھنڈ بھارت سے مراد صرف بنگلہ دیش نہیں ہے، پھر وہ تو کسی کا باپ نہیں کر سکتا. پاسپورٹ بنے کل کی بات ہے بھائی. اب سردوں کی صورت ہے. پہلے کیا، جس کا دل کرتا تھا، جس کے بازوؤں میں دم ہوتا تھا، جس کی تلوار زیادہ تیز ہوتی تھی، جس کے پاس اچھے جنگجو ہوتے تھے، وہ جدھر چاہتا بوتھا اٹھا کے چل پڑتا تھا. اکھنڈ بھارت یہ ان پڑھ ہے. یہ یوگی شوگی جڑا بھی ہے آدتیہ ناتھ، اگر انہیں بونگی مارنی ہے تو بونگی تے سرسلی کے دی مار. وہ تو پاکستان تو لے کے افغانستان تک پتہ نہیں کی شامل ہیں. اکھنڈ بھارت، بدھا تک کے تو وہاں مجسمے اب تک نکل آتے ہیں، اور پرانے کھنڈرات اور یہ اور وہ چیزیں. ان پڑھ سے لوگ ہیں یہ. اور یہ بنی نوع انسان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیشہ لیڈرز گھٹیا ملتے ہیں. پرو پیپل. ملک میرا ہے، میری پہلی پریورٹی ہونی چاہیے میرے اپنے ملک کے لوگ. باقیوں کا میں ماما نہیں لگتا. یہ برادر برادر نہیں ہوتے. پوری تاریخ ہے ہماری، کسی کے بھی نہیں ہوتے. اس کے بعد دنیا کے انسانوں کی بھلائی. ہمارا پرابلم یہ ہے، بنی نوع انسان کی تاریخ ہے خاصی شرمناک. توسیع پسندی، قبضے، مال منال، فلانا ٹمکانا، تو خزانے، تو سونا، تو چاندی، تو قبضے. یہ تاریخ ہے ہماری، نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ جو بات ایک کام ہم کرتے ہیں اشرف المخلوقات، تو انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے. یہ ایک ایسی مخلوق ہے جس میں کہیں کہیں کبھی کبھی اشرف پیدا ہو جاتے ہیں. یہی ہندوستان ہے جہاں سدھارتھ، گوتم بدھ، کیسے کیسے خوبصورت لوگ. قابل احترام ہے میرے لیے گاندھی جی بہت زیادہ. انہوں نے مرن برت رکھا کہ پاکستان کے جو حقوق ہیں اس کو دو. ہمیں پسند ہے نہیں ہے کہ ہم نہیں چاہتے تھے ملک کا، اور یہ فطری بات ہے، کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. لیکن اگر اب ہو گیا ہے تو پھر بھائیوں کو ان کا حصہ دو. ایک بڑا ہے، گھر کا بزرگ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بیٹوں میں سپلٹ ہو، چاہے ایک کا فرقہ کچھ ہے، ایک کا کچھ ہے، مطلب جو بھی ہے مل کے رہیں. اچھا نہیں رہتے تو پھر بھائی بٹوارا تو ٹھیک کرو، پاکستان کو اس کے حقوق دو. اچھا، لیکن انسانی تاریخ میں سوائے ایکسپینشن ڈومینیشن یہ مرض انسانوں میں سے نکلے گا نہیں. اچھا،
سوائے اسپرچل لیڈرز کے اس دنیا میں وہ لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں جنہوں نے انسان کی فلاح و بہبود. دیکھو ایک شعر ہے بڑا گھسا پھٹا, ہمارے بچپن میں ڈیبیٹس پہ چلتا تھا بہت. بہتر ہے مہو مہر پہ ڈالو نہ کمندیں, انسان کی خبر لو جو کہ دم توڑ رہا ہے. وہ غزہ میں ہو, وہ آسام میں ہو, وہ انڈونیزیا میں ہو, یا وہ جہاں کہیں بھی ہو جہاں انسانوں پہ ظلم ہوتا ہے, یہ وہ سارا کرو. لیکن تو یہ کرنے والے یہ کام تو کرتے نہیں. اور بات سنو, ابھی ریسنٹلی ایک ریسرچ نے بتایا ہے کہ پتہ نہیں کتنے عرصے میں the way human beings are growing on this planet, آکسیجن کم پڑ جائے گی. ان چیزوں کی طرف دھیان دو. یہ اب ایسے مردود اٹھ کے آ جاتے ہیں یوگی. کوئی جینوئن یوگی ہو میں اس کا احترام کروں. یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ خلائی دباڑا ہے. اور مجھے دیکھو, میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ بنگلہ دیش کا قیام جو تھا, پاکستان کا 2 لخت ہونا جو تھا, اٹ از اے بلیسنگ ان ڈسگائز. اب تعلقات اگر بالکل بھائیوں جیسے ہو جائیں اور پاکستان اسٹرینتھ کرے ان ایوری سینس, اسٹرینتھن کرے ان کو, بنگلہ دیش کو اسٹرینتھن کرے آپس میں, کاروبار, ٹریڈنگ, یہ وہ, فوجی اعتبار سے بھی, کیونکہ ہماری فوج دنیا کی ٹاپ چند آرمیز میں سے ہے. تو کل لے یہ پنگا بنگلہ دیش کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ, تو یہ سینڈوچ نہ بن جائے تو میرا نام بدل دینا, یوگی ناتھ فلانا پتہ نہیں کیڑا ناتھ. چھوڑو, کرنے والے کام کرو یا ہوش کرو, تمہارے یہاں بھی بھوک ننگ بہت ہے. صحیح, آگے چلتے ہیں. جے یو آئی فے کے امیر مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ حکمران اسلامی معاشرے کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. دھاندلی کے ذریعے آنے والے حکمران تشویش کا باعث ہیں. یار کیڑے اسلامی معاشرے کو تباہ, اسلامی معاشرہ کتنے ہے جی مولانا قبلہ؟ علامے اور علماء تو گنے نہیں جانتے, کتنی تعداد ہے میں نہیں جانتا. 78 سال ہو گئے یہ واز فلانا لیکچر بھاشن پتہ نہیں کیا کیا اجتماعات. تو اچھا, پاکستان کی عمومی اخلاقی جو پاکستانیوں کی حالت ہے, فضل الرحمان صاحب مجھے بتائیں, آپ نے ایک اور بھی کہا تھا کہ اس کو ویسٹ سے دور رکھو. ویسٹ ہی تو ہے مولانا صاحب, ویسٹ کے علاوہ ہے کیا؟ ان کی چند ایجادات کے طفیل ہم اور آپ جن حالات میں زندہ ہیں, وہ سارے کا سارا کریڈٹ تو ان کو جاتا ہے. آپ نے تو ماچس نہیں بنائی. اس لیے یہ اس طرح کی بات ہے, شراف سے لے کے اجلاف تک یہ معاشرہ کتنا اسلامی ہے. خدا کا واسطہ, مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی کبھی اچھی بات بھی کر جاتے ہیں تو ہم ڈرتے ہیں کہ آپ کو نظر نہ لگ جائے, لیکن پھر آپ ادھر ہی آ جاتے ہیں. اسلامی معاشرہ, اسلام کا تو الف بھی نہیں ہے یہاں. مجھے بتاؤ آپ, اس ملک کا معاشی نظام انصاف کے نزدیک سے بھی گزرا ہے, 20 بار کہا ہے معاشرہ معاش سے نکلا ہے. معاش کی جہاں منصفانہ تقسیم, میں برابری کی بات نہیں کر رہا. یہ جو تمہارا مارکسزم یہ وہ اس کا بیڑا اسی لیے غرق ہوا کہ وہ غیر فطری تھا. لیکن اتنا انشور کرو کہ ہر وہ آدمی, ہر وہ بچہ, ہر وہ عورت جو یہاں ہے, اس کو بنیادی ضروریات زندگی کے لیے رینگنا نہ پڑے جانوروں کی طرح. تو اتنی سی بات ہے, حکمران تشویش کا باعث ہے. دھاندلی کے ذریعے آنے والے, اچھا جو دھاندلی کے ذریعے نہیں آئے ان کے بارے میں کیا خیال ہے حضور؟ 2/3 میجورٹی تو ایک سابقہ ساتھی نے لئی سی, نام نواز شریف, پتہ جاتی عمرہ, کیا توپ چلائی, قرض اتارو ملک سنوارو. نہیں, دھاندلی سے آنے والے, یہ ملک کھڑا ہی دھاندلی پہ ہے. نیکسٹ خبر, بلغاریہ میں جین زی کے کرپشن کے خلاف ملک گیر مظاہروں اور احتجاج کے بعد حکومت مستعفی ہونے پر مجبور ہو گئی. حسن صاحب, کیا ہمارے ہاں کرپشن اس طرح ختم ہو سکتی ہے؟ یار اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو. پہلی بات یہ ہے کہ جین زی یہ وہ وغیرہ, دیکھو اس وقت کوئی جین زی زو نہیں تھی جب رشین ریولوشن آیا, فرینچ ریولوشن آیا, کوئی جین زی زو نہیں. قومیں ہوتی ہیں, ان کا مزاج ہوتا ہے, موڈ ہوتا ہے, اور
ایک وقت ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اونٹ کی کمر پہ آخری تنکا. شاید ہمارا بھی وہ لیول نہیں آیا. کرپشن ہمارے حکمرانوں کی تو لاڈلی ترین بیٹی ہے. نا 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 اکلوتی بیٹی. ادروائز مجھے کوئی بتا دے یار. میرے ویورز ماشاءاللہ سارے اپنے طور پہ کبھی بیٹھ کے صرف اتنا سوچو کہ ایک آدمی آتا ہے, الیکشن لڑتا ہے, ٹکٹیں لیتا ہے, فلانا کرتا ہے, بھونکتا پھرتا ہے, ادھر جا ایدی ٹھوڈی نو ایدے گوڈے نو ہاتھ لا, فلانا کر. اگر اس کا سارا کچھ آپ لیگل دیکھو نے لوٹ مار نہیں کرنی تو بارے میں ہے یہ کام. یار مجھے بتاؤ کیوں کرتے ہیں کرپشن؟ اچھا یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یو ایکچوئل اکانومی از کرپشن. میں نے ابھی کہا نا سرکاری ملازمین کی جائز تنخواہیں, یہ جو تنخواہیں ہیں ان میں زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے. یہ بیرون بچے بھی پڑھا لیتے ہیں, فلاں بھی کر لیتے ہیں, جائیدادیں بھی بن جاتی ہیں. وہ کیسے ہو جاتا ہے؟ اس میں تو مہینہ نہیں گزرتا. اور بلغاریہ میں بھی جو مناظر دیکھنے کی جو آپ بات کر رہے ہو وہ بڑی ایک مشہور گھسی پٹی بات ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. سو حکومت کی معاشی پالیسی کرپشن کے خلاف کئی ہفتوں سے احتجاج جاری تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ ٹیکسز میں دیکھو نا, یہ پاکستان کا نقشہ ہے کہ بوجھ میں اضافہ کر کے کرپشن کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سبحان اللہ, بلغیرینز کو سمجھ آ گئی ہے. ادھر پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو ہمارا کیا کہہ رہا ہے اور کہی جا رہا ہے. ہمارا آدمی بھی یہی کچھ کہہ رہا ہے اور کہے جا رہا ہے. کرے گا نہیں کرے گا تو ہاؤ کین آئی پریڈکٹ. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے سوال اٹھایا, کیا پی آئی اے کی تباہی کے ذمہ داران کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کے ہاں وہ کلچر ہی نہیں ہے. یہاں تو احتساب بھی بلیک میلنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ جو آپ نے یہ جو نیب شیب کھڑے کیے ہوئے ہیں, جو مقدمات گزر گئے ہیں اس ملک میں, جو ٹرمز لوگوں نے سنی ہے, منی لانڈرنگ کے اپنا کدھر گیا سارا کچھ, سب ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے. احتساب کا کلچر ہی نہیں ہے. اور جو قابل احتساب ہیں اس ملک میں, اگر ان کا احتساب ہوا تو پاکستان کی, سارے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, جیلوں میں جتنے قیدی ہیں تمہیں ان کو رہا کرنا پڑے گا. ان لوگوں سے بھریں گی وہ. لیکن وہ تھے مرغی چور نے, ملک چور نہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پی آئی اے کی تباہی کے بعد تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ مارشل نور خان جو تھے, اللہ انہیں غنی کی رحمت کرے, سبحان اللہ, پی آئی اے کا نام تھا. اس نے کئی ایئر لائنز کو جنم دیا جو دنیا کی ٹاپ کی ایئر لائنز ہیں, خود کھادے گئے. تو دیکھو بات سنو, میری وہ کتاب ہے کالے کال, اس میں نے چند چیزیں لکھی, اس کو سمجھ لو کہ اگر ہمالیہ پر جلی حروف میں لکھ دیا جائے حکومت پاکستان تو وہ 1.5 سال میں ریزہ ہو جائے گا. طاقتور ترین درخت پیپل کا 200 سال پرانا, اوپر لکھ دو حکومت پاکستان, جھڑ جائے گا, اس کو دیمک لگ جائے گی جو صدیوں سے کھڑا ہے. آہنی دیوار بناؤ, اوپر لکھو حکومت پاکستان, اس کو زنگ لگنا شروع ہو جائے گا. وہ بات ہے کرنے والی. یہ شبر زیدی جو ہیں ہمارے, وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, میں تو ان کو نہیں جانتا, ان کی باتیں سنی ہیں. وہ کہتے ہیں اگر حکومت کے حکومت کو پلے سے 135 ارب روپے دے کر بھی بیچنا پڑتا تو سودا مہنگا نہیں تھا. یہ ایک تصویر کا ایک رخ ہے. ایک وہ ہے جو وہ کہہ رہے ہیں اچھا کہ اب حکومتوں کی مفت خوری ختم ہو جائے گی, وزیر اعظم کو بھی ٹکٹ لے کے سفر کرنا پڑے گا,
وہ کر لیں گے. وہ شبردردی صاحب عوام سے تو کوئی اثر نہیں پڑنا. مفتاح اسماعیل نے کہا ہے ہمیں ایمریٹس, برٹش یا قطر ایئر ویز سے سفر نہیں کرنا پڑے گا, زر مبادلہ باہر نہیں ہمارے ملک میں رہے گا. یہ وہ ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں. لیکن جو بات حافظ صاحب نے کی ہے, حافظ نعیم صاحب نے, وہ بڑی پتے کی ہے. یہاں تباہی کا ذمہ دار کوئی نہیں ہے, بربادی کا ذمہ دار کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یا یہ جو کچھ چل رہا ہے, جن چیزوں پہ بحثیں ہونی, یہ تو 72 گھنٹے میں نافذ کرنے والے کام ہیں. اس ملک میں ہم عجیب, وہ کہتے ہیں نا کمبا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. ہم ویسٹ سے ٹرمز اٹھا کے یہ مدد ڈے, فلانا ڈے, ٹمکانا ڈے, اور شرم حیا کرو, اپنے حالات کے مطابق قوانین بناؤ. جس طرح کے لوگ ہیں ان میں اگر چائنا کی طرح کرپٹ لوگوں کا حساب کتاب کیا جائے تو آپ دیکھو پاکستانیوں کے مجھ سمیت بازو جھڑ جائیں گے, پر نکل آئیں گے. ایسے فرشتے بنیں گے جس کا حساب کوئی نہیں, لیکن اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے اور نہ ہونی ہے. چونکہ جو کر سکتے ہیں یہ تو ان کے بارے میں نہیں. اکانومی تباہ ہو گئی, کل پی آئی اے رونڈ رہے ہوں, وہ تو اس ملک کے سارے نظام کا ایک پرزہ ہے. تمہارا ٹھیک کیا ہے, اور ننگا چٹا ہے, سامنے ہے سب کچھ. کون سی قیامت آ گئی تھی مجھے یہ بتاؤ, جب جنیجو صاحب نے کہا تھا کہ وہ چھوٹی گاڑیاں دو بیوروکریٹس کو. یہ ہوتے کون ہیں بھائی؟ جاتیاں لینڈ کروزر آئی ہیں جڑا افورڈ کر سکتا رسکے لانا. تو کس چکرے لگا پھرنا؟ قافلے آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, دورے ہو رہے ہیں. یہ تو سامنے نظر آنے والی چیزیں, ان کو وہ نظر نہیں آتی. چلیں, بالکل ٹھیک کہا صاحب. نیکسٹ, وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس ایکٹ کی صورت اختیار کر چکا, اسمبلی نے اسے پاس کر دیا ہے. صوبائی اسمبلی صوبے کی بہتری کے لیے کوئی بھی قانون سازی کر سکتی ہے. بیوہ, یتیم بچوں, بھائی بہن کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے. لوگ سالہ سال کیس عدالتوں میں لڑتے تھے, سنوائی نہیں ہوتی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہاں سے فیصلہ غلط آیا, ہم نے کیس صحیح پیش نہیں کیا. چلو یہ دو دھاری تلوار ہے یہ سٹیٹمنٹ. لیکن دیکھو اس سارے آرڈیننس کو دیکھ کے جو بات میری سمجھ میں آئی ہے اس میں 2-3 نقطے ہیں بنیادی طور پہ. قانون کیا ہوتا ہے, قانون سازی کیا ہوتی ہے, اس کا جو نفاذ ہے وہ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ عوام کی فلاح و بہبود, بہتری, تحفظ, پروٹیکشن کے لیے. اچھا, اب سرکاری آرڈیننس کے تحت 90 دنوں میں وہ فیصلے ہو گئے جو سالوں سے بلکہ نسلوں سے زیر سماعت تھے. یار کو خدا کا خوف کرو, یہ تم ہی لوگوں نے, یہ جو عدالتی افسران, یہ وہ جو وکیل شکیل ہے, انہوں نے ہی گھڑا ہوا ہے نا, محاورہ میرا تو نہیں ہے. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اچھا, 3 نسلیں. انصاف انصوف کیا ہے اس میں؟ اچھا, وراثتی جائیدادوں سے بھائیوں نے بہنوں, اور ماڑے جو بھائی تھے کمزور تھے نہیں کر سکتے تھے, اور بہنیں, یہاں کا کلچر کتنا مکروہ ہے, بہنوں اور بیٹیوں کے لیے برابر کرو ان کو. زمانے لد گئے. مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ایڈریس کرتا ہے. اچھا, یہ سی سی ڈی کی کارکردگی جہاں فوجداری مقدمات میں حیرت انگیز کمی کا باعث بنی, وہاں پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس نے سول مقدمات میں نمایاں کمی کر دی. اب مجھے نہیں سمجھ آتی, میرا تو یہ سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن قصہ مکاؤ اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھ. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. انصار عباسی ہیں اس ملک کے ایک مایہ ناز کالمسٹ ہیں, ان کا کالم پڑھ لو اس سبجیکٹ میں, آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے, ٹھنڈ پڑ جائے گی. اور اب بس کرو, اس ملک میں بھٹو نے تختہ دھار پہ ایک منصوب ہے بات بھٹو کے ساتھ, اس نے کہا تو فنش اٹ, ڈونٹ پرولونگ مائی ایگنی, پھٹا کھچ, ایسی تیسی. اچھا, تو
آخری بات کہ عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے. عدلیہ اور انتظامیہ کا کوئی ذاتی نہ کوئی مال کا جھگڑا ہے، نہ زمین کا جھگڑا ہے، نہ کوئی اور کو رولا ہے، کاروباری کوئی جھگڑا نہیں ہے. عوام کے لیے کہہ رہے ہیں نا، دونوں مل کے بیٹھ کے آپس میں کوئی بہتر صورت نکال لیں. لیکن ہمارے تو ٹاپ پہ مل کے بیٹھنے کا رواج نہیں ہے، یہ کیا بیٹھیں گے. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے قوم کی طاقت صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے. ہوتی ہی کردار سے ہے. یہ سیاستدانوں نے بولنا ضرور ہوتا ہے، بات اچھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو کرن پرانی، صدیوں پرانی بات ہے، ملینیمز پرانی بات. کردار ہی ہے. ورنہ یاد رکھنا ہتھیار بھی بیکار ہے، کردار نہیں ہے. اس کی وجہ ہے وہ ہندوستان کے ساتھ کیا ہوا، کردار کا حصہ ہے کہ میں جی جان سے، آپ اپنا کام کر رہے ہو، میں اپنا کام کر رہا ہوں. اخلاق ہے. یہ ہمارے کیمرہ مین بیٹھے ہیں، یہ کردار کا حصہ ہے. یہاں سے شروع ہوتا ہے. اپنا کام ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، اگر اسٹڈیز اس کی ٹاپ پریورٹی نہیں ہے تو لعنت ہے، طالب علم ہی نہیں ہے. میرے پاس بچے آتے ہیں، میں میس کمیونیکیشن کے، میں انہیں کہتا ہوں بیٹا زندگی میں جھاڑو بھی دینا پڑے، کوشش یہ ہو کہ تم جیسا جھاڑو کوئی نہ دے سکے. کردار یہ ہے. یہ اسی سمجھ لینا نا گین جی کر کے خاص طرح خلیہ بنا لیا تو یہ کر لیا کردار. نہ 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 نہ، کردار کا مطلب ہے تیارے تھے نا گولوی سان جنہوں کی تیاری بہتر سی، انہوں نے رول کے رکھ دیا سندور سارا. سو بات ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کچھ نہ کچھ بولنا ہوں سیاستدان نے، ایویں آؤں ماؤں چاؤں ماں ماری جاندے. یہ انسانی تاریخ کا نچوڑ ہے. مسلمانوں کے پاس جب انہوں نے ایکسپینڈ کرنا شروع کیا، سوائے کردار کے تھا کیا؟ پہلے مجھے بتاؤ. جسے ہم ایمان کہتے ہیں وہ کردار ہے. اگر آپ کے اعمال میں اس کی جھلک ہے تو وہ ویسا پھر صاحب کردار کون ہونا؟ کیا تھا مسلمانوں کے پاس؟ بتاؤ نا مجھے. آقا جب دنیا سے رخصت ہوئے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. اور کیا تھا؟ سب کچھ تھا کردار کی صورت میں. اس کے بعد دیکھو، پھر اس کے بعد جب ہم جیسے چاول پوری دنیا میں لگے پھر رہے ہیں، ہم آبادی دوسری بڑی ہے ہماری کرسچینٹی کے بعد، یعنی وکٹری سٹینڈ میں آبادی کے اعتبار سے ہم نمبر 2 ہیں، پرفارمنس کے اعتبار سے ہم نمبر 20 بھی نہیں ہیں، 40 بھی نہیں ہیں. قرضوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں، نہ لا اینڈ آرڈر ہے، نہ سار ہے، نہ پیر ہے، کربا پروری ہے، میرٹ نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے. تو اور کیا ہوتا ہے؟ بدکرداری ان سب کا مجموعہ ہے. چلو بالکل ٹھیک ہے. اچھا صاحب، دوسری طرف سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ اگر حکومتوں نے ملک میں مؤثر بلدیاتی سسٹم یقینی بنایا ہوتا اور اختیارات کی نچلی سطح تک تقسیم مکمل کی ہوتی تو نئے صوبوں کا مطالبہ زور نہ پکڑتا. اب اس عمل کو روکنا حکمرانوں کے لیے ممکن نہیں، سیاستدانوں کے پاس وقت کم اور غلطی کی گنجائش نہیں. دیکھو میرے تو بھائیوں کی طرح ہیں، چودھری سرور سے میرا بڑا پیار محبت کا رشتہ ہے. بات انہوں نے ٹھیک بھی کی ہے، لیکن مؤثر بلدیاتی نظام یقینی نہیں، مطلب تو کرپشن ہے مثلاً ایک چیز. اور کرپشن میں صرف پیسے کی نہیں کہتا، یہ یاد رکھنا. جب تک اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، جو مرضی کر لو. باقی جو آخری بات آپ نے بتائی ہے ان کے حوالے سے، سرور صاحب کے حوالے سے، کہ سیاستدانوں کے پاس وقت کم اور غلطی کی گنجائش نہیں ہے، تو اللہ کرے یہ وقت اور غلطی کی گنجائش، اللہ کرے ان کے پاس یہ سب کچھ ختم ہو جائے. ایسا ہو ہی جائے تو بہتر ہے. یہ وہ مٹیریل ہے، یاد رکھنا. یہ بڑا پہنچا ہوا کلام ہے ہمارا.
کبھی یاد کرو گے. یہ جو کہتے ہیں نا جی فوجی مداخلت فلانا, تم کسی جوگے تھے ہی نہیں, تم کرپٹ تھے فرام ٹاپ ٹو ٹو. نہ تمہارے اندر کمپٹنسی, انکمپٹنٹ اینڈ کرپٹ, یا بس دیاڑیاں. پاکستان کا پالیٹیشین اگر پالیٹیشین ہوتا, جینون ہوتا, حوث اقتدار نہیں ہوتی, کرپٹ نہیں ہوتا, انکمپٹنٹ نہ ہوتا, وہ بھی ان کو کیا ہے بھائی, ہندوستان میں نہیں ہوا ایسا. حالانکہ وہ بڑے کو اتم نہیں ہے, ہم سے بہتر ہیں, ان کا پالیٹیشین بھی کرپٹ ہے, فلانا ہے, لیکن اتنی حیا ہے کہ باہر جائیداداں نہیں بنانی ہیں, ٹیٹیاں میٹیاں نہیں کرنی ہیں. ہم نے ویسی بالکل ہی سیروں پیروں لائی ہے, بس اتنا فرق ہے اور تو کوئی نہیں. چلیں ٹھیک ہے. لاسٹ ٹاپک ہے صاحب. کراچی چیف پولیس چیمبر لائزون کمیٹی کے سربراہ حفیظ عزیز نے کہا کہ ایس ایس پی تو دور کی بات, اختیار ہو تو کراچی پولیس کا ایک اے ایس آئی بھی بطاخوری ختم کر سکتا ہے. سبحان اللہ, یہ سارے پروگرام کا نچوڑ ہے. اور سچی بات ہے, آپ کا یہ آخری سوال جو ہے نا, یہ ہر پچھلے سوال میں کسی نہ کسی شکل میں یہ سوال موجود تھا. اس کا سادہ مطلب ہے کراچی کا چیف پولیس جو بھی ہے, وہ سربراہ اس کا کمیٹی کا, اس کا کیا مطلب ہے؟ جو انہوں نے کہا ہے اس کا مطلب ہے سارے اختیارات بھتہ خوروں کے مالکان کے پاس ہیں, مجرمان کے پاس ہیں, سپانسرز یہ ہیں اندرون اور بیرون ملک دونوں جگہ پر, ہر جگہ یہی حال. بات ٹھیک ہے, ایس ایس پی تو دور کی بات, اختیار ہو تو کراچی پولیس کا ایک اے ایس آئی بطاخوری, بالکل ٹھیک ہے. یہی حال پورے ملک کا ہے. آزما کے دیکھ لو, 90 دن نہیں لگیں گے, تمہارا سب کچھ سیدھا ہو سکتا ہے. لیکن کم ود اے ویری ہیوی ہینڈ. یہ مت کرو ویسٹ کو دیکھ دیکھ کے اپنا منہ چپیڑا مار کے لال کر رہے ہوں, پورے کالے پیلے نیلے اپنا منہ لال کر چپیڑا نہیں ہونا. معاشرہ انسان کی طرح ہے, یاد رکھنا, پالنے میں یہ وہ پٹین وغیرہ وغیرہ. ہم تو ابھی ارلی اسٹیج پہ کروڑ جائے جنگلی جائے لوگ ہیں. ساڈے قوانین بھی اور انہوں نے عمل درآمد بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. مہذب دنیا نہ میچ نہ کرو, توڑا کھ نہیں بننا. چلیں بالکل درست کا سوال. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.